जैसा कि यशवा की किताब में बताया गया है कि वालिदैन का अपने बच्चों की जिंदगी में क्या किरदार है, खतना क्या है, ये क्या नजरिया है, क्यों लोगों का खतना होने के बाद वो फसा मनाते थे, खतना से पहले उनका फसा मनाना मुमकिन क्यों ना था। अगर खुदावन का इरादा था कि वो अपने लोगों को येरू अता करे और उसकी दीवारों को गिरा डाले, तो उसने उन्हें ये सब हिदायत क्यों दी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा रोजाना प्रोग्राम पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम यशवा की किताब के चौथे, पांचवें और छठे बाब का मुतालिया करेंगे। यशवा की किताब पुराने अहदनामे की तारीखी कुतब के घराने से ताल्लुक रखती है। ये खुदा के लोगों के मुल्क पे कब्जे के हवाले से है जिसका वादा उनसे किया गया था। सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। भाई इज़हाक खुशामदीद। शुक्रिया भाई नईमिया खुशामदीद। शुक्रिया। और मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। कभी कभार हम उन पैगामात को पढ़ते हैं जो हमारे नाजरीन हमें भेजते हैं, लिहाजा मैं कुछ ईमेल्स को पढ़ना चाहूँगा जो हमारे नाजरीन ने हमें भेजी हैं। सबसे पहले मेरे पास मिस्र से भाई हैनी विल्सन का पैगाम है। लिखते हैं, आप सच को पा सकते हैं जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते, देखते या खुदा के खादमों के वसीले सुनते हैं, जिनके मुतालिक मैं महसूस करता हूँ कि खुदा वाकई उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही बाबरकत है और ये प्रोग्राम बेहद काबिल कदर है और इसकी तालीमात नहायत सादा लेकिन गहरी हैं। खुदावन उन सबको बरकत दे जो इस काम की सरबराही कर रहे हैं। भाई हैनी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए आप ढेरों बरकतें पाएंगे। अब मैं अगली ईमेल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। ये हमें भाई सैमसन फरहान की तरफ से आई है। वो कहते हैं कि मसीह का इत्मीनान आपके साथ हो, खुदा आपको शानदार खिदमत के एवज बरकत दे। उम्मीद है बतौर दोस्त आप मुझे कबूल करेंगे। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। खुदा के कलाम से मोहब्बत रखने वालों की दोस्ती एक एजाज है। दुआ करें कि हम इस कलाम को लेकर दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंच पाएं। अब हम वापस प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और खुदा के खादमों के साथ मिलकर मुताले का आगाज करेंगे। भाई इज़हाक, हम यशवा की किताब उसके चौथे बाब के आखिरी हिस्से का मुताला करेंगे और हम 19वीं आयत से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरीहो की मशरकी सरहद पर जलजाल में खैमाजन हुए। और यशवा ने उन 12 पत्थरों को जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था जलजाल में नस्ब किया। और उसने बनी इसराइल से कहा कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा जमाने में अपने बाप दादा से पूछे कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इसराइली खुशकी खुशकी होकर उस यरदन के पार आए, क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम पार न हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया। जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलजम से किया, इसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार न हो गए, ताकि जमीन की सब कौमें जान ले कि खुदावंद का हाथ कवी है और वो खुदावंद तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहें। यहाँ बाप के लिए एक हुक्म है कि वो बेटों को वो सब बताएं जो खुदावंद ने उनके साथ किया। लिहाजा मैं जानना चाहता हूँ कि वालिदैन की बच्चों की तरफ क्या जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं कि बच्चे तजस्सुस में रहते हैं और वो जो कुछ देखते हैं उसी के मुतल्लिक सवालात करते हैं। जब वो पत्थरों को देखेंगे तो पूछेंगे। ये अहम नुक्ता है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो माँ बाप जो हमें देख रहे हैं इस नुक्ते पर गौर करेंगे उनके बच्चे घरों में क्या कुछ देख रहे हैं। जो बच्चे देखेंगे उसी के मुतालिक पूछेंगे। अगर मेरा बेटा मुझे बाइबल पढ़ते देखेगा तो पूछेगा बाबा ये क्या है, दुआ करते देखेगा तो पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, और अगर वो मुझे कुछ और करता देखेगा तब भी पूछेगा। सो रूहानी और मुकद्दस बातों का इजहार बहुत अच्छी बात है और बाइबल मुकद्दस ऐसे माँ बाप से भरी पड़ी है जो अपने बच्चों के लिए बरकत का बाइस बने थे। कोई एक मिसाल दीजिए। मसलन इजहाक ने बरकत को कहाँ जाकर जाना। जब अब्राहम उसे मूरिया के पहाड़ पर लेकर जा रहा था तब उसने अपने बाप से पूछा आग और लकड़ियां हैं पर बर्रा कहाँ है। सही। उसे ये सब कुछ कैसे पता चला। वो एक छोटा बच्चा था लेकिन वो इबादत को जानता था। हमें नए अहदनामे से तमोथियस याद है जिसकी नानी लुइस और माँ यूनिक थी। तेरा भी ईमान उन जैसा होगा, उन्होंने उसे सिखाया। और इसी किताब यशवा में हम देखते हैं कालिब बिन युफना को और बेटी अक्सा को
جو اپنے باپ ہی کی مانند تھی اور اقصا روحانی معاملات کو کیوں کر جانتی تھی۔ باپ کی وجہ سے دراصل یہ ایک عجیب برکت ہے۔ اس وقت انہوں نے اس سے کہا کہ خدا کیسا قادر ہے، وہ ہمیں اس وقت یردن پار لے آیا جب اس کے کناروں میں طغیانی تھی۔ انہوں نے ان کو تاریخ کہاں سنائی؟ ہمارے پاس اس کی تفصیل موجود ہے، ہم ان نشانوں کے مطلب سے واقف ہیں، ہم انہیں موت اور جی اٹھنے کے متعلق بتا سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ یشوا نے سزا کو اپنے اوپر لے لیا، ہم بتا سکتے ہیں نجات کے بعد ہمارا مقام کیا ہے، اور اب ہمیں ایک نئی زندگی کو جینا ہے مسیحی ہوتے ہوئے۔ ہمارے پاس ان کہانیوں کا ہمارے لیے ایک وسیع پہلو بھی ہے، اور ہم انہیں ہر طرح کے بچوں تک پہنچا سکتے ہیں ان کی عمر اور ان کی سمجھ کے حساب سے۔ صحیح بھائی، اب ہم 5ویں باب کی طرف بڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور جب ان اموریوں کے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے، سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ خبر سننے پر ان کا رد عمل کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے راہب سے متعلق سنا جب اس نے جاسوسوں سے یہ کہا، جب ہم نے سنا تو ہمارے دل پگھل گئے۔ انہوں نے یہ سنا کہ خداوند نے بحر کلزم کو ان کے آگے خشک کر دیا۔ یہاں ایک تازہ خبر ہے کہ خداوند نے نہ صرف بحر کلزم کو خشک کیا بلکہ یردن کو بھی ان کے لیے خشک کر دیا۔ حیرانی کی بات ہے کہ اپنے لوگوں کے یردن پار جانے کے لیے جو وقت خداوند نے چنا وہ فصل کی کٹائی کا وقت تھا، اور وہاں یردن کے کناروں پر طغیانی برپا تھی۔ در حقیقت اس ملک کے باشندے دریائے یردن کو ایک قدرتی رکاوٹ جان کر اس پر انحصار کرتے تھے، خاص طور پر جب طغیانی برپا ہوتی تو کسی کے لیے بھی اسے پار کرنا مشکل تھا۔ چاہے انہوں نے سوچا ہو کہ یہ لوگ اسے پار کریں گے، مگر یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس وقت میں پار کریں گے، لیکن انہوں نے پار کیا۔ انہوں نے دل میں ایمان رکھا کہ ہمارے خدا کے آگے کچھ نہیں ٹھہر سکتا، نہ سمندر ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی دریا ٹھہر سکتا ہے، کوئی بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ سو ان کے دل پگھل گئے۔ عزیز ناظرین، اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر ہم مہمانوں سے سوال لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے سوال پوچھیں گے۔ جی سوال کیجیے۔ 5ویں باب کی 2 آیت لکھا ہے، اس وقت خداوند نے یشوا سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بن اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کرے، اور یشوا نے چھریاں بنائی اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ختنے کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس کو پیش کرتا ہے؟ جی، ختنے کا کیا تصور ہے جو خداوند نے یشوا کو کرنے کو کہا، اور یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیں، ختنہ یہی ہے کہ کلہاڑی کو کاٹ کر جدا کرنا۔ یہ خدا اور لوگوں کے درمیان عہد کا نشان ہے، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ خدا نے انہیں دوسری بار ختنہ کرنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ سب لوگ بیابان میں مر گئے۔ وہ دشت سینا کے بیابانی سفر کے دوران ہی مر گئے۔ یہ ملک مصر اور کینان کے سفر کے دوران ہوا تھا۔ ساری نسل مر مٹ گئی سوائے یشوا اور کالب کے۔ سو یہ ایک نئی نسل یہ ہے۔ نئی نسل ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ وہی کام کریں۔ ٹھیک ہے، پر اس کا روحانی پہلو کیا ہے؟ کلسیوں 3 میں صاف لکھا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمینی ہیں۔ مطلب وہ فہرست دیتا ہے، یعنی عملی تقدس میں زندگی گزارنے سے اپنے اعضاء کو موت کے حوالے کرتا ہوں۔ میں اس بات پر حیران ہوں، یشوا صاحب جنگ تھا، اور وہ بھی جو جنگ پر جا رہے تھے، لیکن وہ اسے کرنے کے لیے تب راضی ہوا جب وہ جنگ پر جاتے تھے، اور یہ سب جانتے تھے کہ جو بھی اس جنگ سے وہ گزرے جنگ گا پہ جانے کے یہ قابل ایک نہ رہے۔ سرجری ہے۔ بالکل، صحیح۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اور یہ وہ ہیں جو جنگ پر جا رہے تھے اور کچھ عرصہ کے لیے جنگ نہ کر پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یشوا فتح کو لے کر پوری طرح خدا پر منحصر تھا، اور ہم اس باب میں یہی دیکھیں گے۔ لیکن ختنے کا مطلب کیا ہے؟ روحانی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو کہتے سنا کہ اپنے اعضاء کو موت کے حوالے کر دینا۔ سو اگر کسی کو معلوم ہو
کہ اس کی آنکھ اس سے گناہ کرواتی ہے تو اسے نکال پھینکتا ہے، اور اگر ہاتھ گناہ کرتا ہے تو اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ سو اعضاء کو موت کے حوالے کرنے کا کیا تصور ہے؟ مطلب آپ کو گناہ کے اعتبار سے خود کو مردہ جاننا ہے، مطلب یہ کہ اب میرے اعضاء میرے مالک کے قبضے میں ہیں اور ان کا مالک مسیح ہے۔ میری آنکھیں مقدس ہوں، سو مجھے انہیں نکالنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اب میں مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ بھائی نہمیہ، اب ہم 10ویں آیت سے 15ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یشوع 5واں باب 10ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یریحو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی، اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کے کنعان کی پیداوار کھائی۔ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، ختنے کے بعد فصح کیوں کھایا؟ یہ ترتیب کیا ہے اور اس کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ دوسرا سوال، من موقوف کیوں ہو گیا جب انہوں نے اس ملک کا اناج کھایا، اور اس کا روحانی طور پر اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ جیسا کہ اب ہم ختنے کا مطلب سمجھ چکے ہیں، جو کہ خود کو پرکھنا اور عملی طور پر مسیح کی موت کا تجربہ کرنا ہے، سو ایک شخص تیار ہو جاتا ہے کہ خدا کی باتوں کے خیال میں رہے اور اس نجات کے جو مسیح نے بخشی۔ فصح کا برہ کھایا، یہ وہ ہے جب انہوں نے فصح کے برے کی قربانی کی اور پھر اس کا خون چھڑکا۔ انہوں نے اس رات فصح کا برہ کھایا اور پھر دیکھیں، اور وہ بھنا ہوا تھا، اور اس فصح کے برے میں ہم مسیح کی صلیب کو خدا کے قہر سے بچنے کے ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جیسا خداوند نے انہیں مصر میں کہا تھا کہ میں اس خون کو دیکھ کر چھوڑتا جاؤں گا، لیکن بیابان میں گزرتے ہوئے انہوں نے ایک کھانا کھایا، یعنی من، وہ من جو آسمان سے اترا، اور ہم دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے یوحنا 6 باب میں بتایا۔ یہاں پر لکھا ہے، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ لیکن ہم اس من میں مسیح کی حلیمی بھی دیکھتے ہیں۔ جس مسیح کو بھیجا گیا، یہ بیابان کا کھانا ہے، اور ایماندار ہوتے ہوئے ہم جو اس دنیا کے بیابان میں چل رہے ہیں، ہماری خوراک اور ہماری قوت کیا ہے؟ دیکھیں، یہی ہے کہ ہم مسیح سے جو بھیجا گیا ہے لطف اٹھائیں، اور پھر اس سے سیر ہوں، اس مسیح سے جو حلیم ہے۔ لیکن لوگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے، وہ ملک کنعان میں داخل ہو گئے، وہ ملک جہاں دودھ اور شہد بہہ رہا ہے۔ اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھرپور خوراک موجود ہے، یعنی اس ملک کا اناج۔ اور جب ایک بار انہوں نے اناج کھا لیا تو من موقوف ہو گیا۔ اب اناج کسے ظاہر کرتا ہے؟ اناج گیہوں سے بھی آتا ہے، یعنی مسیح، جس نے اپنے بارے میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مسیح نہ صرف زمین میں گر کر مرا بلکہ جی بھی اٹھا۔ دیکھیں، ملک کا اناج ہمارے آگے زندہ اور جلالی آسمانی مسیح کو پیش کرتا ہے۔ ہم روحانی برکات کے گھیرے میں ہیں، جو ایک آسمانی گھیرا ہے، اور پھر ہمارے پاس ہماری خوراک ہے۔ دیکھیں، ہماری خوراک یہی ہے کہ مسیح کو اس کے جلال میں دیکھیں اور اس کے جلال کی روٹی سے قوت پائیں۔ اس سے ہم بدل جائیں گے، جیسا لکھا ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے، جس طرح آئینہ میں تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں بدلتے ہیں، ایک سے دوسرے درجے تک۔ یہ خداوند سے ملتا ہے جو روح ہے۔ کون ہمیں اس طرح کا کھانا کھلا سکتا ہے؟ خدا کا پاک روح، جو مسیح کے جلال کو لیتا اور ہم سے بیان کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، مسیح اپنے لوگوں کی خوراک ہے۔ مسیح فصح کا برہ ہے جو ذبح کیا گیا تاکہ اس کے خون کے وسیلے خدا اپنے لوگوں پر سے عدالت کو ہٹا لے۔ میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ فصح کا برہ مسیح ہے جس نے ہمیں چھٹکارا دیا، اور من بھی وہی ہے جو آسمان سے آیا۔ مسیح ہمارے لیے آسمان سے آیا، وہ اس ملک کا اناج بھی ہے، وہ جو مرا اور جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور قادر مطلق کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ لہٰذا اگر آپ آسودہ ہونا چاہتے ہیں تو مسیح کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ اگر آپ سیر ہونا چاہتے ہیں تو مسیح ہی واحد ذریعہ ہے۔ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہم مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے. جی سوال کیجیے. آیت نمبر 13 سے 15 تک. جی ہاں، خداوند کی فوج کا سردار یشوع پر ظاہر ہوا. خداوند کی فوج کا سردار کون ہے؟ خداوند کی فوج کا سردار مطلب وہ کون ہے؟ خداوند کی فوج کا سردار کون ہے؟ اگر یشوع سالار ہے تو یہ مسلح افواج کا ایک اعلیٰ ترین سردار ہے. صحیح. وہ بڑا ہے. افواج کا اعلیٰ جی ترین صحیح سردار کہا. کون بے ہے؟ شک وہ یسوع مسیح ہے، اور بے شک بائبل مقدس کا اور قدیمی کتب کا وہی موضوع ہے. ہم نے پچھلی قسط میں کہا تاریخ آپ ہے. مجھے تفصیل سے بتائیے. آپ نے کہا مسلح افواج کا اعلیٰ ترین سردار یسوع المسیح ہے. کیا اس کا ثبوت ہے کہ وہ مسیحی ہے؟ جی لہٰذا اس کے بارے میں مجھے بتائیے تاکہ میں سمجھ سکوں. جی دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں، مطلب کہ وہ عام شخص نہیں بلکہ وہ صاحب علم ہے. تب یشوع نے زمین پر سرنگو ہو کر اس کو سجدہ کیا. غور کریں، بائبل میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں. صحیح. نئے عہد نامے میں جب ایک شخص غلطی سے فرشتے کو سجدہ کرنے لگا تو اس نے اسے اٹھایا اور اس سے کہا کہ فقط خدا کو سجدہ کر. سو عبادت اور سجدہ خدا کا ہے. اور جب پیدائش کے 18ویں باب میں 3 مرد ابراہم سے ملنے آئے، اس نے ایک کو سجدہ کیا. وہ خدا تھا اور 2 فرشتے تھے. میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے، مطلب کہ وہ کہتا ہے میں یشوع فوجوں کا سردار تیرا خادم ہوں، اور تو جو خداوند کی فوجوں کا سردار ہے تو میرا مالک ہے. اور خداوند کی فوج کے سردار نے یشوع سے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ کہ تو غلط شخص سے ایسا کہہ رہا ہے. اس نے کہا اپنے پاؤں سے جی جوتی اتار دے. اور اس سے ہمیں ایک واقعہ یاد آتا ہے صحیح. جو ہم خروج کی کتاب میں خروج. پڑھتے ہیں. جی خروج خروج میں. کی کتاب میں. اور موسیٰ جب خروج 3. خداوند جلتی ہوئی جھاڑی میں سے اس پر ظاہر ہوا اور وہ پرانے عہد نامے میں اس پر ظاہر اور اس ہوا نے کہا اپنی اور جوتی اس سے اتار کہا دے. اپنے صحیح. پاؤں سے جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے. سو یشوع نے ایسا ہی کیا، جانتے اور سمجھتے مطلب کہ وہ ہوئے ایک نہیں. فرشتہ، مقرب فرشتہ نہیں تھا. بالکل وہ خداوند یسوع تھا. کیا خداوند یسوع مجسم ہونے سے پہلے کبھی ظاہر ہوا؟ در حقیقت وہ خداوند یسوع تھا، اور وہ ہمیں بہت مرتبہ حوالہ دیتا ہے. جیسے پیدائش 18 میں لکھا ہے وہ ابراہم پر ظاہر ہوا جب وہ گرمی کے وقت خیمہ کے باہر بیٹھا تھا. اور قضات کی کتاب میں ہم اسے سمسون کے ماں باپ کی پیدائش سے پہلے ظاہر ہوتا دیکھتے ہیں منوہا پر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف خدا کی فوج یا سردار یا پھر بطور فرشتہ ظاہر ہوا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خدا انسان کے لیے بے چین ہے. وہ جس نے شروعات میں ہی کہا کہ وہ بنی آدم میں مسرور ہوتا ہے اور گویا انسان سے وہ اس کی محبت کے باعث آنا چاہتا ہے. وہ انسان سے محبت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہونا چاہتا ہے. وہ مجسم ہو کر آ جاتا ہے. اور یشوع کی کتاب میں مسیح کے 7 واضح عکس پائے جاتے ہیں. یشوع مسیح کا عکس ہے. اور پھر ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیارے بھائی نہمیہ نے بھی کہا کہ علامات کا ایک خوبصورت مجموعہ دیکھتے ہیں. فسح مسیح کی بات کرتا ہے اور من مسیح کی بات کرتا ہے. ملک کا اناج مسیح کی بات کرتا ہے. خداوند کی فوج کا سردار یہ 6 عکس ہیں. ان میں سے 4 یا 5 تو 5ویں باب میں ہی ہیں. 7واں عکس پناہ کے شہروں میں نظر آتا ہے جو ہم نے 20ویں باب میں دیکھے. اور 7 عکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسیح وہ ہے جو اس کتاب کا مرکز ہے. اچھی بات یہ ہے کہ مجھے مسیح سے سیر ہونے کے لیے خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے. جلجال کا مطلب ہے ڈھلکا دینا. میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اور جب ختنے کا کام ہوا تو وہ جلجال میں رہے. اور جلجال میں ہی وہ من کھائیں، فسا منائیں اور ملک کا اناج کھائیں، اور جلجال ہی سے وہ اپنی جنگوں کو آ جائیں. اس کا روحانی مطلب ہے کہ میں جتنا خود کو پرکھتا ہوں میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میں کتنا بڑا بدکار اور کتنا ناکام ہوں، اور میرا سارا انحصار خدا پر ہے. اور اس طرح سے میں مسیح سے سیر ہونے کے لیے تیار ہوں، اور میں کامیاب ہونے کے لیے اور خداوند کی جنگوں میں فتح مند ہونے کے لیے تیار ہوں. 6 باب میں لکھا ہے یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا. یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا. اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ میں نے یرو کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. یرہو فقط 2 آیات ہیں لیکن اس میں سوالات ہیں. جی بند تھا یعنی اس کی کلا بندی مضبوطی سے کی گئی تھی. اس کے برعکس خداوند اس سے کہتا ہے میں نے یرو کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. اس کے متعلق بتائیے. جی میں بتاتا ہوں. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں راہب نے یہ کہا ان کے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث کسی شخص میں جان باقی نہ رہی. لیکن سچ یہ ہے کہ وہ کر ہی کیا سکتے تھے شہر کو بند کرنے اور مضبوط دیواروں اور دفاعی نظام پر بھروسہ کرنے کے. لیکن تمام دیواریں اور سارا دفاعی نظام ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یریہو شروعات میں دنیا کے عکس کو پیش کرتا ہے جس کا
سردار شیطان ہے اور یریحو کے بادشاہ نے شیطان کی مورت بنائی۔ شیطان دنیا کی قوت کو چاہتا ہے کہ اسے خدا کے، لوگوں کے ملک اور میراث کے خلاف اور اس واسطے استعمال کرے کہ لوگ ان برکات سے لطف نہ اٹھائیں جو خدا نے انہیں دی ہیں۔ لیکن یریحو کیسے فتح کیا جائے؟ ایمان سے۔ اس لیے عبرانیوں 11 میں جو ایمان کے حوالے سے مشہور ہے، لکھا ہے ایمان ہی سے یریحو کی شہر پناہ گر پڑی جب وہ 7 دن تک اس کے گرد 7 چکر لگا چکے۔ اور یقیناً اس موضوع پر یوحنا رسول کے پہلے خط میں بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ دیکھیں، اور تعلیم یہی ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ وہ کیسی فتح ہے جو دنیا پر غلبہ دلاتی ہے؟ ایمان۔ جو ہمیں دنیا پر غلبہ دلاتا ہے ہمارا ایمان ہے۔ اور جیسے خداوند نے اپنے لوگوں کو غلبہ عطا کیا کہ یریحو کی دیواریں ہی گر گئیں، اس میں ایمان کی پرکھ ہوتی ہے۔ اس نے کہا تم ہر روز شہر کے گرد چکر لگانا، ایک چکر، اور پھر اپنے خیمے میں چلے جانا۔ پہلے دن انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ خیمے میں جا کر سو گئے۔ انہوں نے خداوند کے کلام پر بھروسہ کیا اور یہ کرتے چلے گئے، اور 7ویں دن 7 چکر لگائے، ایک نہیں 7۔ اور جب ان کا ایمان ثابت ہو گیا اور فرمانبرداری واضح ہو گئی، خداوند نے بھی اپنا کلام پورا کیا اور یریحو کی دیواریں گر کر میدان ہو گئیں۔ بھائی اسحاق، میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں چند آیات ہیں جو عجیب اور پیچیدہ ہیں کہ 6 دن تک پورے شہر کا ایک چکر لگانا، ہر روز ایک چکر، پھر 7ویں دن ایک چکر۔ اگر خداوند انہیں یرو دینا ہی چاہتا تھا تو اس نے انہیں یہ پیچیدہ ہدایات کیوں دی؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھائی آیات، ہم سب کو ایک ہی بات پر متفق ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا آدمی کے بنا سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو اپنے کاموں میں شامل کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری فرما برداری کو پرکھتا ہے، اور ہم نے سنا کہ وہ ایمان کا معاملہ تھا، ایمان سے ہی یریحو کی دیواریں گر گئیں۔ ایسا ایمان کس طرح دکھایا جائے؟ کیا یہ ہماری فرما برداری سے ظاہر نہیں ہوتا؟ مطلب یہ کہنا ٹھیک ہے کہ میں ایک ایماندار ہوں، اور پھر خداوند سے یہ کہنا کہ اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم فرما، بلکہ میں آج کے دن تک خدا کی فرما برداری ہی کرتا آیا ہوں۔ اس سے خدا کے ساتھ میرے تعلق پر سوال اٹھے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، ہم یہیں سے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ حاضرین کا بھی شکریہ، اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کی جانب ہے، مسئلہ ہو یا لوگوں کی کمزوری ہو یا چاہے کچھ بھی ہو، خدا اپنے لوگوں کی طرف ہے۔ خدا اپنے نام کا چرچا کرتا اور اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ خداوند یشوا کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا میں خداوند کی فوج کا سردار ہوں، میں اس جنگ میں تمہارا رہنما ہوں، میں تمہاری ڈھال اور سپر ہوں۔ بائبل بتاتی ہے کہ اگر یرو بند تھا تو وہ کہنا چاہتا ہے کہ انسانی طور پر ایسے شہر میں گھسنے کا 1% امکان بھی نہ تھا، ایسا امکان دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن ایمان سے یرو کی دیواریں گر گئیں۔ عزیز ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے معاملہ کچھ بھی ہو، آپ کے سامنے کوئی بھی دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو، چاہے حالات آپ کو کتنے ہی گھٹن بھرے کیوں نہ لگیں یا کسی صورت دروازہ کھلنے کی کوئی امید نہ ہو، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا مالک آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کا وہ واحد خدا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو وہ آپ کو موت سے بھی چھڑا لاتا ہے، سمندر کے 2 حصے کر دیتا ہے، قید خانے کو کھول دیتا ہے، وہ شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے، آگ کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ فقط آپ کو ایمان رکھنا ہے، ایمان جو خدا کو دیکھتا ہے اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آنے والی قسط میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں تاکہ یشوا کی کتاب کا اگلا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ دل بحری هايج وانا مستنيك وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك، انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأسود جوعانة ارسل ملكك، خلي الملك يعرف اني
أنا ملكك، أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الآت محمد ل7 أضعاف، ما دام يسوع معايا مش ممكن راح أخاف. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الآت محمد انزل قدامي، وبيدك الحلوة طلعني تاني. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. यिर्हू एक ईमानदार के लिए रूहानी तौर पर किसको पेश करता है? अगर अकन बिन कर्मी ने गुनाह और लूटमार की तो खुदा ने पूरी कौम को सजा क्यों दी? अगर अकन अंदर के दुश्मन और अंदर की आग को जाहिर करता है तो हम उससे किस तरह बच सकते हैं और फतह पा सकते हैं?